अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ आइनी दरख्वास्तों की एक बार फिर समाअत की। आज की समाअत की ख़ास बात एडवोकेट फैसल सिद्दीकी, जो पहले से ही एक दरख्वास्त गुजार की नुमाइंदगी कर रहे थे, उनकी तरफ से दायर करदा एक नई दरख्वास्त थी, जिसमें एडवोकेट फैसल सिद्दीकी ने यह कहा था, इस्तदा की थी कि फ़ुल कोर्ट तश्कील दी जाए, क्योंकि इस बात का अंदेशा है कि जिस तरह पहले मौजूदा हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के कुछ फ़ैसलों पर अमल दरामद नहीं किया, तो ऐसे किसी भी फ़ैसले पर मौजूदा हुकूमत अमल दरामद नहीं करेगी जो फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ दायर आइनी दरख्वास्तों की समाअत पर दिया जाएगा। और एडवोकेट फैसल सिद्दीकी ने यह भी कहा कि फ़ुल कोर्ट की इसलिए भी ज़रूरत है कि ये बहुत अहम एक कौमी मामला है और उस पे आइन की तशरीह करना बहुत ज़रूरी है। तो बड़ी ख़बर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में कायम 6 रुकनी बेंच ने फ़ैसला महफूज कर लिया है एडवोकेट फैसल सिद्दीकी की दरख्वास्त में इस सवाल पर कि आया फ़ुल कोर्ट के ज़रिए इन फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ कार्रवाई कि फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ जो आइनी दरख्वास्तें हैं उनकी समाअत की जाए फ़ुल कोर्ट के ज़रिए या फिर मौजूदा बेंच ही उनको सुनता रहेगा। आज जब फ़ैसला महफूज किया गया तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि हम 15-20 मिनट तक वापस आके या तो फ़ैसला सुनाएंगे या फिर ये मामला कल तक चला जाएगा, और फिर वैसा ही हुआ। 15-20 मिनट के बाद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल अपने साथी जजों के हमरा कमरा अदालत में आए और उन्होंने ये ऐलान किया कि अब फ़ुल कोर्ट की तश्कील के हवाले से जो फ़ैसला है वो कल 11:30 बजे सुनाया जाएगा। तो ये तो आज की प्रोसीडिंग की बड़ी ख़ास बात थी मगर फ़ुल कोर्ट के हवाले से ही आज ज़्यादातर बहस होती रही। आज शुरू में ही चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने आज ख़ुद ही एडवोकेट फैसल सिद्दीकी के बारे में पूछा और कहा कि वो कहाँ हैं। वो उस कोर्ट रूम में नहीं थे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने उनका इंतज़ार किया और फिर जस्टिस ख्वाजा अहमद हसन की तरफ से, जो कि वकील हैं साबिक़ चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा के, ये कहा गया कि साबिक़ चीफ जस्टिस का ये हदायत थी, इंस्ट्रक्शन थी कि उनका नाम जो नुमाया तौर पे कॉज लिस्ट में लिखा जाता है सबसे ऊपर दरख्वास्त गुजारों की फ़हरिस्त में, उनको नाम जो है इतना नुमाया करके ना लिखा जाए। तो जिस पे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि आप वो बेसिकली जो है आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो एक गोशा नशीन शख्सियत हैं और वो एक बड़े ऑनरेबल मैन हैं और हम भी ये जानते हैं, और वो मेरे ख़्याल में ज़्यादा सियासत के करीब नहीं जाते, मगर हम उनको बैक बर्नर पे ले जाते हैं, यानी उनका नाम हम थोड़ा पसे पुष्ट डाल देते हैं जिस पे और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल जो हैं, जब तक के एडवोकेट फैसल सिद्दीकी नहीं आते फ़ुल कोर्ट की अपनी दरख्वास्त के ऊपर बात करने के लिए, तो हम अटॉर्नी जनरल को सुन लेते हैं। जिसके बाद अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आज एक नई दरख्वास्त के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 102 अफराद के नामों की फ़हरिस्त दी जा रही है और हर शख्स के नाम, जो कि 102 अफराद जो गिरफ़्तार किए गए थे और फ़ौजी हुकाम की तहवील में हैं, उनके आगे ये भी लिखा होगा कि ये किस मुकाम पर कौन सी फ़ौजी तनसीबात को हमला करते हुए पाए गए और किस जुर्म में उनको गिरफ़्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि जो सीरियल नंबर 1 से 7 थे ये GHQ के ऊपर हमला करने वाले अफराद हैं। 9 से 12 जो हैं ये आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री हिस्ट्री है, जो आर्मी म्यूज़ियम है रावलपिंडी में, उसमें हमला करने वाले अफराद हैं। और सीरियल नंबर 8 पे ISI रावलपिंडी पे हमला करने वाले अफराद हैं। और फिर सीरियल नंबर 13 से 40 तक जो हैं वो कोर कमांडर हाउस लाहौर पे हमला करने वाले अफराद हैं। और सीरियल नंबर 41 से 45 तक मुल्तान, और 45 से 55 तक गुजरांवाला, और 56 से 64 तक फैसलाबाद के ISI ऑफिस, और फिर 69 से 70 बलोच सेंटर जो है एबटाबाद में, और फिर 72 से 85 जो है वो चकदरा फोर्ट जो है वहाँ पे हमलावर जो अफराद थे। तो एक फ़हरिस्त दी है जो अभी तक सामने नहीं आई, मगर वो भी अब सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा जमा करा दी गई है। जैसे मुज़ाहिर अली अकबर नकवी बार बार सवाल कर रहे थे कि किस बुनियाद पे आपने इन लोगों को गिरफ़्तार किया है, उठाया था, और आपने क्या मयार अपनाया था इन लोगों को गिरफ़्तार करने के लिए और ये तय करने के लिए कि ये लोग जो हैं वो फ़ौजी अदालत में इनके ख़िलाफ़ मुकदमा चलाया जाएगा। जिस पे अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये सारे मामलात तो एविडेंस के सबूतों के मामलात हैं और इन सबूतों के अंदर
جو ہے CCTV بھی شامل ہے، اور پھر جو کورٹ آف انکوائری فوجی حکام نے کی تھی، ابتدائی جو انکوائری ہوتی ہے اس کے اندر بھی کچھ معلومات سامنے آئی ہیں، اور یہ معاملات جو ہیں متعلقہ ٹرائل کورٹ کے سامنے ہی ایویڈنس کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے۔ اٹارنی جنرل جسٹس مظاہر نقوی کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ سپریم کورٹ کے اندر اب اس ایویڈنس کو ڈسکس کرنا شاید مناسب نہیں ہوگا، جس پہ جسٹس مظاہر نقوی نے کہا کہ کیا کوئی فوج کے اندر ایسے بھی لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ سویلین شہری رابطے میں تھے، یا جن کے ساتھ ملوث تھے، یا وہ مل کے یہ ساری کارروائیاں کر رہے تھے، جس پہ اٹارنی جنرل نے کہا کہ اس حد تک ابھی ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کافی ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس کے تمام ٹیلی ویژن ریکارڈنگز بھی موجود ہیں، اور جو ٹی وی چینلز پہ بھی بہت سی جگہوں پہ لائیو بھی یہ چیزیں دکھائی گئی تھی۔ اور جسٹس مظاہر نقوی نے کہا کہ آپ نے صرف ان لوگوں کو پکڑا ہے جو صرف ویڈیو میں نظر آ رہے تھے، جس پہ اٹارنی جنرل نے کہا کہ 102 جو لوگ گرفتار کیے گئے ہیں، ہم نے اس بات کو احتیاط کیا ہے کہ ایسے لوگوں کو گرفتار نہ کیا جائے جو صرف بائی اسٹینڈرڈ تھے، یا وہاں پہ صرف وہاں سے گزر رہے تھے، یا وہاں پہ ویسے ہی کھڑے تھے۔ جسٹس مظاہر نقوی نے کہا کہ یہ زیادہ تر تو سنی سنائی شواہد کی بات ہے، اور سنی سنائی باتوں کی بنیاد پہ جو ہے ابھی تک جو چیزیں سامنے آئی ہیں، لگتا ہے کہ ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، جس کے اٹارنی جنرل نے کہا نہیں، اس کے باقاعدہ ثبوت تھے، کوئی ایویڈنس سے تھا جن کے بیس پہ انہیں گرفتار کیا گیا ہے، جس پہ جسٹس مظاہر نقوی نے 2 افراد کی کوئی مثال بھی دی کہ جن کو انسداد دہشت گردی کی عدالت سے ہی جو ہے وہ اٹھا لیا گیا تھا، اور اس حوالے سے، اس واقعے کے حوالے سے انکوائری بھی کوئی نہیں ہوئی، اور کیا یہ پک اینڈ چوز نہیں کیا گیا، یہ جسٹس مظاہر نقوی نے کہا۔ اس پہ چیف جسٹس امت بندیال نے پھر مداخلت کی اور یہ سوال جواب کا سلسلہ روکا، اور چیف جسٹس امت بندیال نے کہا کہ بظاہر یہ ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے جنہوں نے فوجی تنصیبات پہ حملہ کیا تھا۔ یہ تمام کارروائی ہونے کے بعد اٹارنی جنرل نے کہا کہ جو آرمی ایکٹ ہے اس میں باقاعدہ تحقیقات بھی کی جاتی ہیں، اور بظاہر جو شواہد ہوتے ہیں ان کی بنیاد پہ ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ جسٹس عائشہ نے کہا کہ ویدر جن لوگوں کو سول عدالت کے ذریعے ایکوائر کیا گیا، ایکویزیشن دی گئی، تو کیا اس حوالے سے اس سول عدالت کے سامنے بھی کوئی ایویڈنس رکھا فوجی حکام نے یا نہیں رکھا۔ اور پھر جس پہ جسٹس یحییٰ فریدی نے ایک سوال کیا، کیا کوئی ایسا بھی شخص ہے کہ جس کو فوجی حکام نے جو ہے وہ انکوائری کرنے کے بعد بے گناہ پایا ہو اور اس کو رہا کر دیا ہو، یا اس کو واپس سویلین حکام کے واپس کر دیا ہو؟ جس نے اٹارنی جنرل نے کہا کہ ابھی تک ایسا کوئی شخص نہیں ہے، ابھی تک اسٹیج پہ نہیں پہنچے، ابھی ٹرائل شروع نہیں ہوا۔ جسٹس عائشہ نے کہا کہ ہم نے تو ابھی تک عدالت نے کوئی ایسی ریکوزیشن کا بھی جائزہ نہیں لیا کہ جس کی بنیاد پہ جو سویلینز کو سویلین عدالتوں سے فوجی حکام کے حوالے کیا گیا۔ اس کے بعد ایڈوکیٹ فیصل صدیقی آئے، اور ایڈوکیٹ فیصل صدیقی نے اپنے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ یہ جو حکومت ہے، انہوں نے حکومت پہ تنقید کی۔ ایڈوکیٹ فیصل صدیقی نے کہا کہ یہ حکومت جو ہے اس نے بدنیتی کی بنیاد پہ جسٹس منصور علی شاہ کے بینچ پہ موجودگی کا جو ہے اس پہ اعتراض کیا تھا، اور یہ بہت ہی ایک شاکنگ قسم کا اعتراض تھا، اور یہ جو منسٹرز ہیں، جو وزراء ہیں، جو سیاستدان ہیں، ان کا ماضی کا کنڈکٹ بھی یہ رہا ہے کہ یہ عدالتوں پہ شدید تنقید کرتے رہے ہیں، اور پھر یہ جو 14 مئی کو الیکشن کرانے کا پنجاب میں سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا، اس فیصلے کو بھی انہوں نے پامال کیا، اور اس فیصلے پہ بھی عمل درآمد نہیں کیا۔ اور پھر ایڈوکیٹ فیصل صدیقی نے یہ کہا کہ جسٹس منصور علی شاہ نے بھی ایک فل کورٹ کا ایک سولوشن دیا تھا، اور گو کہ میں حکومت کے جو وجوہات ہیں یا جو حکومت کی طرف سے جواز پیش کیا جا رہا ہے فل کورٹ کا، اس کا میں بالکل اس کی حمایت نہیں کر رہا۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ عدالت کی عزت کا تقاضا ہے کہ اگر عدالت نے موجودہ عدالت نے فیصلہ دیا تو اس پہ عمل نہیں ہوگا، اس لیے جو ہے وہ سپریم کورٹ جو ہے فل کورٹ بنانے پہ غور کریں۔ اس کے بعد جسٹس چیف جسٹس امت بندیال نے جو ہے وہ ان سے سوال کیے، جس کے جواب میں جو بیرسٹر اعتزاز احسن ہیں وہ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے کہ جس طرح ایڈوکیٹ فیصل صدیقی دلائل دے رہے ہیں اور کورٹ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس کورٹ نے فیصلہ کیا تھا، حکومت مانے گی نہیں، تو اس لیے فل کورٹ بنایا جائے۔ تو اعتزاز احسن کا یہ اعتراض تھا کہ یہ کوئی بنیاد یا یہ کوئی جواز نہیں ہو سکتا فل کورٹ بنانے کا، کہ سپریم کورٹ کا اگر ایک فیصلہ ہے تو وہ چاہے جتنے بھی ججوں نے دیا ہے اس پہ عمل درآمد کرنا لازمی ہوتا ہے۔ اعتزاز احسن نے یہ بھی کہا کہ چیف جسٹس کو جو ہے وہ سٹینڈ لینا چاہیے۔ 2 ججوں نے جو اعتراض کیا ہے اس بینچ کے اوپر،
کہ وہ بھی غلط تھا، اور انہوں نے کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جس طریقے سے اعتراض کیا وہ معاملہ بھی سپریم جوڈیشل کونسل کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی کورٹ کی ڈیکورم کے خلاف تھا۔ بیرسٹر اعتزاز احسن نے اس شرط پہ فل کورٹ کو تسلیم کرنے کا اعادہ کیا کہ اگر جتنے بھی سویلین 102 شہری جو فوجی حکام کی تحویل میں، اگر ان کو واپس سویلین حکام کی تحویل میں دے دیا جاتا ہے تو پھر بے شک فل کورٹ بنا کے نئے سرے سے اس کی سماعت کی جائے، ادروائز یہ ایک تاخیری حربہ ہے، اور مزید جو ہے اگر فل کورٹ اب بڑھائی جاتی ہے تو نئے سرے سے ایک کیس سنا جائے گا، اس میں مزید وقت لگے گا، اور جو 102 افراد ہیں وہ فوجی حکام کی حراست میں جو ہے رہیں گے، اور یہ انصاف نہیں ہوگا۔ جیسے ایڈوکیٹ لطیف کھوسہ جو بیرسٹر اعتزاز احسن کے وکیل ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ یہ ایک انتہائی اہم مفاد عامہ کا معاملہ ہے، یہ 250 ملین لوگوں کا 22 کروڑ عوام 25 کروڑ عوام کے مفاد کا معاملہ ہے، اور فل کورٹ جو ہے ممکن نہیں ہے، اور صرف 3 ججز نے جو ہے بینچ پہ واپس نہ آنے کا فیصلہ کیا ہے، اور دوسری طرف جو وزارت دفاع کے وکیل ہیں ان کا اشارہ عرفان قادر کی طرف سے تھا، وہ بھی پبلکلی 3 ججوں پہ اعتراض کر رہے ہیں، تو یہ ایک مذاق ہے۔ اب اگر فل کورٹ بنائی جاتی ہے تو کیا وہ ریکیوز کرنے والے جج جن پہ وزارت دفاع کے وکیل کو اعتراض ہے، کیا وہ بھی اس فل کورٹ میں ہوں گے یا نہیں؟ اور سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے ان کو نوٹس لینا چاہیے کہ جس طریقے سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو ہے فل کورٹ کی کارروائی کے دوران اعتراض کیا اور وہ اس میں کھڑے ہو گئے۔ اور اس کے بعد سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ عابد زبیری نے بھی کہا کہ جو 6 ججوں کا جو فیصلہ ہے یہ کوئی وجہ نہیں ہو سکتی کہ اس پہ اس لیے عمل نہیں ہوگا کہ وہ فل کورٹ کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ ایڈوکیٹ شعیب شاہین نے بھی اپنے دلائل میں مخالفت کی فل کورٹ بنانے کی، اور انہوں نے کہا کہ مزید تاخیر جو ہے وہ انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزی ہوگی، اور لواحقین جو ہیں جو زیر حراست افراد ہیں ان کے حقوق کی بھی شدید خلاف ورزی ہوگی، اور یہ کوئی دلیل نہیں ہو سکتی سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہ ماننے کی، اور یہ معاملہ جو ہے سپریم کورٹ کے فیصلے جو ہیں وہ کچھ لوگوں کی خواہش کے اوپر نہیں چھوڑے جا سکتے۔ تو یہ معاملہ تھا، سپریم کورٹ نے فیصلہ محفوظ کیا لیکن آج سنایا نہیں، اور کل اس بات کا فیصلہ آئے گا۔ لیکن اس تمام کارروائی میں جو سب سے اہم چیز تھی ایڈوکیٹ فیصل صدیقی کی آئینی درخواست تھی، جس میں انہوں نے فل کورٹ کی جو وجوہات بیان کی۔ ہم نے جب یہ فیصلہ محفوظ ہوا تھا اسی وقت ایڈوکیٹ فیصل صدیقی سے ہم نے ایک انٹرویو کیا اور ان سے جاننے کی کوشش کی کہ آخر وہ درخواست ہے کیا وہ واقعی درخواست ہے یا کوئی پیغام ہے جو درخواست کی صورت میں سپریم کورٹ آف پاکستان کو دیا گیا۔ آئیے آپ کو ان کا انٹرویو سناتے ہیں۔ السلام علیکم، مطیع اللہ جان، ایم جے ٹی وی۔ فوجی عدالتوں کی سزاؤں کے حوالے سے سپریم کورٹ میں جو پبلک انٹرسٹ کی درخواستیں تھیں ان کی سماعت جاری ہے۔ آج کی بڑی اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ ایڈوکیٹ فیصل صدیقی نے ایک درخواست دائر کی ہے اور سپریم کورٹ سے کہا ہے کہ 6 رکنی بینچ کی بجائے فوجی عدالتوں کی کارروائی کے خلاف آئینی درخواستوں کی سماعت فل کورٹ کرے۔ ایڈوکیٹ فیصل صدیقی نے مختلف وجوہات اس حوالے سے بتائی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ کچھ فیصلے دے چکی ہے جن پہ عمل درآمد نہیں ہوا، اور اس بات کا اندیشہ ہے کہ اب بھی اگر کسی قسم کا بھی فیصلہ آتا ہے تو اس پہ عمل درآمد نہیں ہوگا، جس سے سپریم کورٹ کی عزت جو ہے، جو ساکھ ہے، وہ داؤ پہ لگ جائے گی۔ فیصل صدیقی صاحب، ایگزیکٹلی آپ درخواست میں چاہ کیا رہے ہیں؟ کیونکہ فل کورٹ پہلے بھی، حکومت بھی یہی بات کرتی رہی ہے، ادارے بھی یہی بات کرتے رہے ہیں، آپ کی درخواست میں نیا کیا ہے؟ دیکھیے، پہلی تو بات یہ ہے کہ حکومت نے کوئی فارمل اپلیکیشن نہیں ڈالی تھی فل کورٹ کی، اس لیے ابھی تک ان کیسز میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے کہ فل کورٹ بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے۔ حکومت نے جو ہے وہ اپنے جواب میں یہ کہا تھا کہ فل کورٹ بنا دیں، دیر از نو اپلیکیشن تو دیر واز نو آرڈر۔ لیکن جو بنیادی فرق ہے ہماری اور حکومت کی درخواست میں وہ ہے ریزنز۔ حکومت اس بینچ کو کویسچن کر رہی ہے، اس کے کچھ ممبرز کو کویسچن کر رہی ہے۔ ہماری یہ مین وجہ نہیں، ہماری یہ مین وجہ یہ ہے کہ ہم حکومت کو کویسچن کر رہے ہیں۔ ہمارا یہ خیال ہے کہ اگر اس بہت ہی امپورٹنٹ کیس میں سپریم کورٹ ایز اے ہول فیصلہ نہیں کرتا، بے شک اس میں ڈسینٹنگ وائسز ہوں، لیکن ایز اے ہول فیصلہ نہیں کرتا، تو لائک ان دا پاسٹ یہ حکومت اس فیصلے کو ڈیفائی کرے گی۔ تو یہ جو حکومت کا پاس کنٹمپشوس کنڈکٹ ہے، اس کی وجہ سے مین وجہ ہے کہ ہم نے یہ کہا ہے کہ دا ہول کورٹ شوڈ سپیک، اور یہی ہوا ہے پاسٹ میں۔ میں نے کوئی 23 مقدموں کا ذکر کیا ہے، اور وہ ملٹری کورٹس کے کنوکشن کے حوالے سے بھی مقدمے تھے اور عام سول ڈسپیوٹس بھی تھی، جہاں کورٹ کو لگا کہ کوئی
بہت ہی میجر ایشو ہے، اور ایسا ایشو جو حکومت کے خلاف کوئی میجر فیصلہ آ سکتا ہے یا بہت کنٹیسٹڈ کوئی ایشو، وہاں ہمیشہ 10 یا 10 کے اوپر ممبر سپریم کورٹ کے بیٹھے اور اکثر صرف فل کورٹ بنا ہے۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر قانونی اور آئینی وجوہات کافی نہیں ہیں فل کورٹ بنانے کے لیے، تو یہ جو سیاسی وجہ آپ بتا رہے ہیں کہ کوئی حکم نہیں مانے گا، تو کیا ججز کو اس خدشات اور ان خوف کی وجہ سے فل کورٹ بنانی چاہیے؟ نہیں، قانونی وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ جوڈیشل ایک کنونشن رہی ہے کہ ایسے کیسز میں ایک پریکٹس رہی ہے وچ از لائک اے کنونشن، وچ از لائک اے رول آف لا، کہ ایسے کیسز میں فل کورٹ یا بہت بڑی بینچز نے یہ فیصلے سنے ہیں۔ لیکن دیکھیے بات یہ ہے کہ دنیا کے سارے کورٹس جب فیصلہ پاس کرتے ہیں وہ ہمیشہ ان کے دماغ میں یہ سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے فیصلے کے خلاف ریزسٹنس ہوئی تو وہ ہم انفورس کس طرح کریں گے۔ تو انفورسمنٹ کے بارے میں سوچنا ایک لیگل کویسچن ہے، وہ ایک سیاسی کویسچن نہیں ہے، اور اس لیے میں نے امریکن جوڈیشل ہسٹری کی مثال دی کہ جو دنیا کے سب سے بڑے چیف جسٹس تھے جان مارشل، ان کے ساتھ بھی یہ ہوا تھا کہ 1830s کے کیسز تھے، انہوں نے فیصلہ دیا اور حکومت نے ریفیوز کر دیا۔ پریزیڈنٹ جیکسن تھے، انہوں نے کہا جائیں یہ چیف جسٹس صاحب اپنا فیصلہ خود انفورس کریں۔ اس لیے تمام جو یو ایس سپریم کورٹ کے ججز ہیں انہوں نے یہ سبق لیا ہے کہ جب بھی ہم کوئی فیصلہ کریں ہمیشہ یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ فیصلہ اس انداز میں کریں کہ کوئی اس پہ آبجیکشن نہ کرے اس کے پروسیجر پہ، اور وہ ہم انفورس کروا سکیں۔ کیونکہ جو آئین کے اندر جو شک ہے وہ واضح طور پہ یہ کہتی ہے کہ سپریم کورٹ کے تمام فیصلوں پر عمل درآمد کرنے کے پابند ہیں جو ایگزیکٹو ہے، جو حکومتی ادارے ہیں۔ تو اگر سپریم کورٹ اس خدشے اور خوف کی وجہ سے ججوں کی تعداد کا تعین کرے گی کہ اتنے ججوں کا فیصلہ مانا جائے گا اور اتنے ججوں کا نہیں ہے، تو یہ تو کوئی قانونی یا آئینی وجہ تو نہیں، یہ تو ایک پیورلی سیاسی ہے۔ بلکہ آپ کی درخواست کو بھی کچھ لوگ اس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ میٹھے الفاظ میں ایک سپریم کورٹ کو خبردار کیا جا رہا ہے اور ایک خاص فیصلے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے، جو حکومت نے آبجیکشن ریز کیا ہے پریویس فیصلے نہ ماننے پہ، وہ سیاسی آبجیکشن ریز نہیں کیا ہے، وہ لیگل آبجیکشن ریز کی۔ وہ یہ کیا ہے کہ یہ بینچز صحیح طرح نہیں بنی ہیں۔ اب اس بینچ کے اوپر آلریڈی یہ سوال اٹھ گیا ہے، کیونکہ جو 2 ججز تھے شروع میں وہ الگ ہو گئے، پھر 2 ججز جو یہ کیس سن رہے تھے ان خود نے درخواست کی ہے کہ فل کورٹ بننا چاہیے، انہوں نے ریٹن آرڈر پاس کیا اور انہوں نے لیگل ریزنز دی ہیں۔ تو اگر کل کو مجھے خدشہ یہ ہے یا پٹیشنرز کو خدشہ یہ ہے کہ اگر کوئی کل فیصلہ آتا ہے تو اس کو سبورٹ اس سینس میں نہیں کیا جائے گا کہ کوئی کہے گا ہم نہیں مانتے، وہ یہی کہیں گے جو انہوں نے پریویس ججمنٹس کے بارے میں کہا کہ یہ فیصلہ ایک ایسی بینچ سے آیا ہے جو غلط طریقے سے کانسٹیٹیوٹ ہوئی تھی، یعنی وہ یہ لیگل بہانہ بنائیں گے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی قسم کا بہانہ نہ بنے، کیونکہ ہمارا یہ خیال ہے کہ پاکستان میں کوئی کورٹ اس قسم کی ٹرائلز کو اپہولڈ نہیں کرے گا، اس لیے ہم نہیں چاہتے کوئی بھی بہانہ بنائے۔ سپریم کورٹ پورا بیٹھے، وہ فیصلہ کرے تاکہ کسی کے پاس بہانہ نہ ہو اس کو ڈیفائی کرنے کا۔ اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ اگر پورا سپریم کورٹ بیٹھ کے یہ فیصلہ کرے گا تو حکومت کیا کرے گی؟ اٹ ول گیٹ ریڈ آف آل دا ججز آف دا سپریم کورٹ، اٹ کانٹ ڈو دیٹ۔ دیٹ از ویئر اے فل کورٹ آرڈر پاکستان کی ہسٹری میں ملٹری ڈکٹیٹرز نے بھی ڈیفائی نہیں کیا۔ یہ دس از دا پاور آف اے فل کورٹ آرڈر۔ ٹھیک ہے سر، ایک تاثر یہ بھی تھا کہ فل کورٹ تو آلریڈی موجود ہے، باقی ججوں نے انکار کر دیا ہے، کچھ ججز اویلیبل نہیں ہیں، اور اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، فل کورٹ جب میں نے جو درخواست کی ہے اس میں سارے ججز، کچھ ججز شاید اسلام آباد کے باہر ہیں، کچھ ججز ابھی ٹیمپریریلی ملک سے باہر ہیں۔ دیکھیے کیونکہ ہمیں کچھ نے انکار کیا، پہلے کچھ نے انکار کیا، تو دیر آر اونلی 3 ججز ہو ول بی ایکسکلوڈیڈ۔ اگر اس میں کچھ ڈیلے بھی ہوتا ہے کچھ ہفتوں کا، اب وہ فیٹل نہیں ہے، کیونکہ جب ہم نے پٹیشن فائل کی تھی تو ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ دیکھیے کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے کہ کسی کی سمری ٹرائل شروع ہو جائے گی، کیونکہ ایک قسم کا سٹے آپریٹ کر رہا ہے۔ نمبر 2، اس میں کوئی ڈیتھ سینٹنسز کے کوئی کیسز نہیں ہیں، کوئی لینتھی سینٹنسز کے کیسز نہیں ہیں، تو وہ جو ایک ارجنسی تھی شروع میں وہ بھی ختم ہو گئی۔ تو اگر کچھ
دیر انتظار کر لیا جائے اور ایک پورا سپریم کورٹ بیٹھ کے یہ فیصلہ کرے تو میری نظر میں وہ ایک ایسا فیصلہ ہوگا اور لینڈ مارک فیصلہ ہوگا جس کو کوئی ڈیفائن نہیں بیرسٹر اعتزاز احسن نے تجویز دی ہے کہ جب تک فل کورٹ کا اگر فیصلہ نہیں ہوتا ہے یا فل کورٹ اگر سنتی بھی ہے تو جو تحویل ہے ان 102 سویلین شہریوں کی یہ تحویل واپس سویلین لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو دے دی جائے، تو اس تجویز پہ آپ کیا کہیں گے؟ میں پوری طرح فلی سپورٹ کرتا ہوں، لیکن میرا نہیں خیال حکومت یہ تجویز مانگنے کی، میں پوری طرح سپورٹ کرتا ہوں اور میں یہ بھی کہوں گا کہ بھائی جب وہ 102 لوگوں کی کسٹڈی دے رہے ہیں تو عمران ریاض کی بھی کسٹڈی دے دیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ایڈوکیٹ فیصل صدیقی، بڑا اہم نکتہ انہوں نے اٹھایا ہے کیونکہ یہ ایک قسم کا چیلنج بھی ہے عدالت کے لیے، سپریم کورٹ کے لیے۔ کچھ دیر پہلے ہی چیف جسٹس عمر طاہر بندیال کی سربراہی میں 6 رکنی بینچ نے ایڈوکیٹ فیصل صدیقی کو خصوصی طور پہ روسٹرم پہ بلایا اور ان کے دلائل تفصیلی سنے اور پھر دوسرے فریقین کے بھی دلائل تفصیلی سنے اور فیصلہ محفوظ کیا ہے۔ کچھ دیر میں یہ فیصلہ بھی آ جائے گا۔ اب اگر یہ فل کورٹ بنتی ہے تو معاملہ مزید لٹک جائے گا۔ دیکھنا ہی ہے کہ کیا سپریم کورٹ اس بات کو یقینی بنائے گی کہ اگر یہ معاملہ فل کورٹ نے نئے سرے سے نئی سماعت شروع کرنی ہے تو پھر جو تاخیر ہوگی اس عرصے کے لیے کس قسم کی ایشورنسز یا یقین دہانیاں اٹارنی جنرل جو ہے وہ سپریم کورٹ کو کروا سکتے ہیں کہ جو زیر حراست افراد ہیں ان کے حقوق جو ہیں ان کو یقینی بنایا جائے گا، ان کے بنیادی حقوق کو، کیونکہ بیسیکلی حکومت کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ فوجی عدالتوں کی کارروائی اور سماعت کے خلاف جو درخواستیں ان کی سماعت فل کورٹ کرے۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، جو ہی فیصلہ آئے گا ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔